नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा का ख़ुलासा बयान करना है कि ये सूरह मुबारका कुरान मजीद की तवील तरीन सूरह मुबारका है। सबसे बड़ी सूरत है, तकरीबन कुरान मजीद के 2.5 पारों पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका है। इसके अंदर 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। जहाँ तक इस सूरह मुबारका के नाम का ताल्लुक है तो इसमें बनी इसराइल से मुतल्लिक, यहूदियों से मुतल्लिक एक वाक़या बयान हुआ है जिसमें उन्हें वक्त के पैगंबर ने ये कहा कि तुम गाय ज़बह करो और उस ज़बह करने के बाद उसके आज़ा और जोड़ों को मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ, वो मुर्दा जी उठेगा और कातिल का नाम बता देगा। कत्ल अंधा था, नामालूम था, वो बात को टालने के चक्कर में पड़ गए। कभी कहते हैं कि इसकी उम्र कैसी हो, कभी कहते हैं कि वो हाल जोतने वाला बैल गाय हो, या वो बूढ़ी हो, जवान हो, उसका रंग कैसा हो, इस तरह की बातें करने लगे। ये आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक, 67 आयत से लेकर 73 आयत तक दरमियान में ये बार बार ये जिक्र आया है। तो इस हवाले से सूरह मुबारका का नाम है सूरतुल बक़रा। जहाँ तक इसकी फजीलत है तो हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ सूरह बक़रा तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, उस मकाम पर, उस घर में, उस जगह पर शयातीन का शर, उनकी शैतानत, बातिल का जोर और जादू टूना, नजर बद, इन चीज़ों का असर नहीं रहता। ये चीज़ें बेअसर हो जाती हैं, गैर मुअस्सर हो जाती हैं। इसकी इतनी तासीर है, इतनी इसकी बरक़ात हैं कि बातिल वहाँ पर ठहर ही नहीं सकता। तो अहले हक़ का ये वजीफ़ा ज़िंदगी है कि सूरतुल बक़रा की बकसरत तिलावत करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम सूरतुल बक़रा की तिलावत करें। जहाँ से इस सूरह मुबारका की इब्तिदा और आगाज़ हुआ है, वहाँ शुरू में 3 किस्म के अहकामात को बयान किया गया। अक़ीदा तौहीद को, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत को बयान किया गया। और बिल आखिरत हुम यूक़िनून, इस आयत में इस बात की वजाहत है। ईमान बिल गैब का जिक्र हुआ और हिदायत याफ्ता लोगों की और सही ईमान वालों की अलामात और उनकी निशानियों को बयान किया गया कि ईमान वाले कौन हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज़ों को कायम करते हैं और उसके साथ साथ आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो कुछ अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ कुरान की सूरत में, उन सारे अहकामात को मानते हैं जो आपसे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील की सूरत में बाकी अंबिया पे नाज़िल हुए अहकामात, उनको मानते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आगे उनका नतीजा भी बयान हुआ कि यही लोग हिदायत पर हैं जिनका ये अकीदा है, जिनके ये औसाफ हैं, जो इन खूबियों और औसाफ से मुत्तसिफ हैं, जो इन कमालात को हासिल करने वाले हैं। ये लोग फलाह पाने वाले हैं, ये लोग कामयाब हैं और यही लोग हिदायत पर हैं। उसके बाद ईमान वालों के औसाफ और कमालात को, उनकी सिफतों को जिक्र करने के बाद उन काफरों का तज़किरा किया जो पक्के काफिर हैं। फरमाया कि आप इनको डराएं न डराएं, दावत दें, तबलीग करें, जो भी करें, कुछ भी कर लें, इनके दिलों पर पर्दे हैं, इनके कानों पर, इनकी आंखों पर मोहरें लगी हुई हैं, पर्दे पड़े हुए हैं, इन्होंने हिदायत कबूल नहीं करनी, ईमान नहीं लाना। उसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ जो ईमान वालों को, यानी सहाबा कराम को, जो उस वक्त के कामिलुल ईमान थे, जो खैरुल कुरून थे, जो पहले पहले ईमान लाने वाले हिदायत याफ्ता लोग थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे, उनके ईमान पर एतराज़ उन्होंने किया कि हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। ये बिल्कुल तंगदस्त हैं, ये बिल्कुल मफलूकुल हाल हैं, ये बेदस्त व पा हैं, गरीब हैं, फ़कीर किस्म के लोग हैं। हम इनकी तरह ईमान ला करके हम अपने माल व असबाब और दौलत से, सरमाए से और अपनी सरदारी और अपने वडेरेपन को हम खो दें, हम ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी आयत के अगले जुमले में जवाब दिया कि बेवकूफ़ वो नहीं है, बेवकूफ़ तुम हो जो उनको बेवकूफ़ कह रहे हो जो रब पर ईमान लाए हैं, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं। फिर यहूदियों के मुतल्लिक़ वाक़यात चलते रहे। पहले पारे के आखिर में
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیات ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم ان کی آل اولاد اور نسل میں سے ہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے وہی ہیں، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ موحد تھے، وہ کفر و شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم تو شرک کرتے ہو، یہودی بھی شرک کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی بھی شرک کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے تو 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور باقی دوسرے معیشت کو، معاشرت کو، تجارت کو، اور احکامات سلطنت کو، حکمرانی کو، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ جزوی واقعات دوسرے بھی بیان ہوئے، جس میں جہاد کا ذکر بھی ہے، جس میں کیا کہتے ہیں اس کو، سود وغیرہ کا تذکرہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے، اور جوئے کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ پھر ایک مقام پر صحابہ کرام کی متعلق آ جاتا ہے کہ جب ان پر مشکلات حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ وقت کے پیغمبر سے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی مدد جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے، وہ کب آئے گی؟ ہمیں تو ہلا کر رکھ دیا گیا، ہمیں تو جھنجھوڑا گیا، ہمیں تو گھسیٹا گیا، ہمیں تو تڑپایا گیا، خاک و خون میں ہمیں لت پت کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو نیزے کی انیوں پہ پرو دیا گیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری عورتوں کے سہاگ اجڑے، ہمارے بوڑھوں کا بڑھاپا لگا، ہمارے جوان قربان ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، مطلب یہ تھا کہ اللہ کی وہ مدد جو آپ سے وعدہ ہے وہ آ جائے۔ ہم حد سے گزر گئے ہیں، ہم مزید قربانیاں بھی دیں گے، لیکن اللہ کی مدد جو آپ نے کہی ہے وہ آ جائے، تاکہ اس مدد کا ہمیں فائدہ ہو اور ہم ان مشکلات کے دور سے نکل جائیں۔ پھر آگے چل کر کے جہاد کے واقعات ہیں، خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر کے جالوت اور طالوت، ان کی آپس میں جنگ کا ذکر بھی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا، وہ ایک تاریخی واقعہ، اور اس کے اندر جو الفاظ آ جاتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک تھوڑی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ آیات اور یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے سہارا اور آسرا ہے۔ آج ہم فلسطین کے تناظر میں، کشمیر کے تناظر میں، یا گزرے ہوئے تھوڑے عرصے سے پہلے افغانستان کے تناظر میں اس بات کو یقینی طور پر مان سکتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ افغانستان میں مجاہدین بہت تھوڑی تعداد میں تھے، پوری دنیا کفر کو انہوں نے ناک رگڑنے پہ مجبور کیا۔ یہی وہ مجاہدین تھے جو ان کے آباء و اجداد تھے، جنہوں نے ایک دور اور زمانے میں روس کو تباہ و برباد کیا، ایک دور اور زمانے میں برطانیہ کو انہوں نے خاک چاٹنے پہ مجبور کیا، جن کا سورج سلطنت کا کہیں غروب نہیں ہوتا تھا۔ وہاں بامیان کے پہاڑوں پہ، کابل کے میدانوں میں ان کو شکست فاش دی مجاہدین نے، اور اس سے ثابت یہ ہوا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو وہ لوگ فاتح بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کرشمے ہمیں بھی اس دور میں ان آنکھوں کے ساتھ دکھلائے ہیں۔ اللہ پاک مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات بھی ہوگی کہ یہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تم تو شرک کرنے والے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر بیت اللہ کی بنیادوں اور تعمیرات کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور خلقت کا، ان کو بنانے کا، اور ان کے آگے جو سجدہ کروایا گیا اس کے متعلق بھی احکامات موجود ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، اور باقی سارے جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، حالانکہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاں مشورہ نہیں ہوگا وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اس کے حالات مناسب ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھیک ثابت ہوتے۔ مشاورت کی نتیجے میں ہمیشہ بہتری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے ایک سورہ مبارکہ نازل کی، اس کا نام ہے سورۃ الشورى، کہ وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ اپنے صحابہ سے، اہل بیت سے، ازواج سے، بنات سے، دامادوں سے، رشتہ داروں سے مشاورت کریں،
حالانکہ نبی کو بھی مشاورت کی ان کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر تو براہ راست رب العالمین کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ احکامات ہیں، ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہمیں مشاورت کرنی چاہیے۔ ہم کسی ادارے کا حصہ ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی سسٹم کا حصہ ہیں، اگر ہمارا اپنا گھر ہی ہے، کہیں بھی ہم ہیں، تو ہمیں مشاورت کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اور اس انداز میں جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے چلتے سورۃ البقرہ کے آخر کے اندر جو احکامات نازل ہوئے، ان احکامات کے اندر بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس طویل ترین سورہ مبارکہ کے اندر جو ضروری احکامات تھے وہ نازل ہوئے۔ اور آخری بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور علماء کرام سے پڑھنے کی، اس کی تفسیر کو تفصیلی طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اس کے سارے احکامات معلوم ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی ایک ایک سورت کو پڑھتے ہوئے 4 سال لگائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے 10 سال لگائے، ہم نے 5 سال لگائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ تو عربی دان تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن مجید، ان کے لہجے میں نازل ہوا قرآن مجید، ان کے محاورے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن اتنا وقت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آیت کو پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر اگلی پڑھتے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ ہمیں یہ بھی اللہ پاک قرآن مجید کا ذوق، شوق، محبت اور یہ جذبہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی قرآن مجید کو عقیدت سے، احترام سے، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔